खालिस तौहीद की प्रयोग, तौहीद की क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है? तौहीद कहते हैं इफरादुल्लाह बिल इबादत, अल्लाह ताला को इबादत में एक जानना, कि जो भी इबादत हम करते हैं अपने रब को उसमें एक जानना, कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते। जो हमारा कलमा है, जिस कलमे को हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह ताला को उसके रब जानने में, उसके माबूद जानने में और उसकी अस्मा व सिफात में, इन तीनों चीज़ों में हमें अल्लाह ताला को एक जानना। तो अगर हम इबादत के ताल्लुक से बात करेंगे तो इबादत में अल्लाह ताला एक है। रब के हिसाब से बात करेंगे, हमारा खालिक और मालिक और कौन है, तो वो अल्लाह ताला एक है। और अल्लाह ताला के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, जिसके अस्मा व सिफात हम कहते हैं कि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, बसीर है, समी है, उन सिफात में भी अल्लाह ताला क्या है, एकता है। तो तौहीद इसी को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शिर्क की क्या तारीफ है, और या रसूलुल्लाह मदद या अली मदद जो अक्सर हमारी उम्मत कहती है, तो वो क्यों कहती है और ये शिर्क क्यों है? शिर्क की तारीफ क्या है कि जैसा भी आपने तौहीद के बारे में सुना कि तौहीद ये होता है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह के अलावा किसी इबादत नहीं करना है। शिर्क क्या होता है कि अल्लाह के साथ में अगर हमने किसी को शरीक कर लिया, अल्लाह के साथ में या अल्लाह के अलावा में, ये हो गया शिर्क। अल्लाह ताला की इबादत में, उसको अपने मालिकियत में अगर हमने, या उसकी सिफात में हमने किसी को भी अगर और पार्टनर बना दिया, साथी बना दिया, किसी भी तरीके से, चाहे हम उसका मुकाम अल्लाह ताला के बराबर दें या अल्लाह ताला से कम दें या अल्लाह ताला से ज़्यादा दें, हर किस्म का क्या हो जाएगा, वो शिर्क हो जाएगा। और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह ताला उस शख्स को या उसके मामलात को नहीं बख्शेगा जो उसके साथ में शिर्क करेगा। उसके अलावा अगर कोई गलत काम किया होगा तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ़ फरमा देगा। और जो लोग कहते हैं कि या अली मदद या किसी और का भी नाम लेके जो मदद पुकारते हैं, तो जो कि मदद मांगना, दुआ करना, ये भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लायक व ज़ेबा है। मतलब ऐसी शख्स जो जो आपके सामने मौजूद नहीं है और उसका नाम लेके अगर आप दुआ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही लायक है कि मदद अल्लाह से किसी भी किस्म की मदद मांगे, चाहे वो गैबी मदद हो या किसी भी किस्म की मदद हो। और जो लोग अगर कोई वसीला लगाते हैं या कोई अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई ज़ात है जो गायब तौर पर, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारी मदद कर सकता है, हमारी मुश्किलों को दूर कर सकता है, तो गोया कि हमने अल्लाह ताला की जो सिफत है मदद करने की, उसमें किसी और को हमने शरीक कर लिया। तो इस माने से भी क्या हो जाएगा, हम अल्लाह के अलावा किसी और को अगर मदद के लिए पुकारते हैं जो मौजूद नहीं है, तो वो भी शिर्क हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म हो गया था, जितना अल्लाह ने उनको अता किया था, या अल्लाह जितना इल्म दिया था? अल्लाह ताला ने सूरह जिन में फरमाया है कि जो भी रसूल होते हैं, अल्लाह ताला के जो भी रसूल होते हैं, उनको उतना ही इल्म गैब होता है जितना हम उन्हें देना चाहते हैं। ये जितना हम उन्हें देते हैं उतना गैब का इल्म रसूलों को होता है। यानी ये बात सही है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को गैब का इल्म दिया है, उनके गैब की बातें बताई हैं। जैसा कि हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के कौमों के हालात भी बताए हैं कि कौम आद, कौम समूद और उनसे पहले की जो कौम के जो नबी गुजरे उनके हालात भी अल्लाह ताला ने फरमाए। और आने वाले जो हालात है क़यामत के, जन्नत के, जहन्नम के, आखिरत के, वो बातें भी अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को बताई। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को गैब की बातें तो बताई, इस लिहाज से आप वसल्लम को गैब की बातें तो मालूम थी, लेकिन कितनी, जितनी अल्लाह ताला ने आपको बताना चाहा, उससे ज़्यादा आप वसल्लम को कोई गैब की बातें पता नहीं थी। तो वो गैब की बातें जो कुरान में है और सही हदीस में है, उतना ही इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। और इसी तरीके से और भी अंबिया कराम को भी अल्लाह ताला ने कुछ गैब की बातें बताई थी, तो उन लोगों को भी उतना ही इल्म था जितना अल्लाह ताला ने उनको बताना मकसूद समझा। चौथा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जो हयात है उसके बारे में, कि उनकी हयात कैसी है? कुछ लोग तो मानते हैं वो इस तरह से जिंदा है जिस तरह हम दुनिया में जिंदा है, कुछ लोग मानते हैं उनकी हयात बढ़ चुकी है। तो मतलब कुरान सुन्नत की रोशनी में अगर हम देखें तो उनकी हयात कैसी है? मैंने सवाल किया कि आप वसल्लम की ज़िंदगी उनकी कब्र में किस तरीके से है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी शख्स इस दुनिया से जाता है, मर जाता है, इंतकाल फरमा जाता है, अल्लाह ताला उसे मौत देता है, तो इस दुनिया के बाद एक दूसरी ज़िंदगी क्या होती है, शुरू होती है। ये ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ की जो ज़िंदगी है वो दुनियावी ज़िंदगी है, और उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बरज़खी ज़िंदगी जिसको हम बोलते हैं। जिस ज़िंदगी में एक पर्दा है, हमारी आँखें, हमारे कान, नाक, उसका मुशाहिदा, उसको हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते और ना ही समझ सकते हैं। सिर्फ अंबिया कराम ही नहीं, अंबिया कराम के अलावा जो भी शख्स मरता है और जब अपनी कब्र में जाता है,
تو اس کے ساتھ میں کچھ حالات ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک ہوگا, منکر نکیر اسے سوال کریں گے اور وہ اس کے سوالوں کا جواب دے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا؟ سکون اور اطمینان دے گا, اور جنت کی آنے سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی, جس میں وہ آرام سے سکون سے سویا رہے گا, اس کو نعمتیں ملتی رہیں گی. اور جو آدمی فاسق اور فاجر ہوگا, کافر اور مشرک ہوگا, جو سوالوں کے جواب بھی صحیح نہیں دیکھے گا, تو اس کے لیے عذاب وہاں پہ ہو جائے گا. تو ان کی وہ کیفیتیں ہو رہی ہیں, مطلب ان کو خوشی بھی مل رہی ہے کچھ لوگوں کو, اور کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ کس طریقے سے پریشانی ہو رہی ہے, کس طریقے سے خوشیاں مل رہی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کہا کہ انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, بٹ وہ کس طریقے سے زندہ ہے تم اس کا احساس نہیں کر سکتے, تمہیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اسی طریقے سے انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ وہ بھی اپنی قبروں کے اندر جو ہے زندہ ہے, یہ ان کی زندگی ہے. لیکن وہ زندگی کس طریقے سے ہے, وہ کس طریقے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں, کس طریقے سے وہاں پہ ان کے کام انجام ہو رہے ہیں, وہ اس کا علم ہمیں صحیح طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ جب معراج میں گئے, وہاں پر بھی آپ وسلم کے انبیاء کرام سے ملے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں پر وہ ہیں, لیکن وہ حالت کیسی ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, اس کا علم, اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. تو وہ اس کے بارے میں پورا احساس ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے, لیکن وہ کس طریقے سے ہیں, وہ کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی ہے. وہ اللہ اور بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. سوال نمبر 5 ہے کہ وحدت الوجود یا وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ بہت سارے جو لوگ ہیں ہمارے اس سماج کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے, لا وجود الا اللہ, کہ تو کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یا کچھ لوگ اس طرح کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں پھر اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دونوں ایک ایکسٹریم چیزیں ہیں, مطلب کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے, مطلب ہے تو ہے صرف اللہ ہی ہے, اور کوئی چیز یا پھر ہر چیز میں اللہ ہے. تو یہ دونوں بھی چیزیں جو ہے قرآن و سنت کے خلاف میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی گئی ہیں. تمام چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے. وہ عرش پر مستوی کس طریقے سے ہے, اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارا ایمان جو ہے اس کے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے, اپنے حکمت کے اعتبار سے وہ ہر طرف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے تم مجھے پاؤ گے, یا میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. تو یہ جو قربت والا معاملہ ہے, ساتھ والا معاملہ ہے, تو یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی حکمت کے اعتبار سے, اپنی نالج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف عرش پر ہے. تو اگر ہم, کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہے, ماننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی حقیقی چیز ہے, باقی سب چیزیں کیا ہے ٹیمپرری ہے, یا اس کی وقت نہیں ہے. مطلب وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے, سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے, سورج کی روشنی آنے کے بعد جو چاند اور تارے ہیں ان کی روشنی کیا پڑ جاتی ہے؟ ماند پڑ جاتی ہے, ان کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے. تو اس کا مطلب سورج کی روشنی آنے کے بعد وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, وہ ہمیں دکھتی ہیں کیا؟ نہیں دکھتی ہیں. یہ سورج کی روشنی کے سامنے جو لائٹ کی روشنی ہے بہت کم ہے. تو ان کا سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات کے سامنے ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہماری کوئی ذات نہیں ہے. وہ مقام اور مرتبہ ایک الگ ہے, اس کے میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس چیز کا مثال دے کے ہم یہ ثابت اگر کرنا چاہیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے, ہماری ذات نہیں ہے, تو یہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. کیونکہ اگر ہماری ذات نہیں ہوگی نعوذ باللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کس کا حساب کتاب لے گا؟ قیامت میں پھر کس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ جنت میں اور جہنم میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لوگ رہیں گے, کون لوگ جائیں گے؟ اگر ہم لوگ حقیقت میں نہیں ہیں, ہم صرف ایک ٹیمپرری ہیں اور ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کس کا حساب کتاب لے گا؟ انسانوں کا اور جنوں کا حساب کتاب لے گا. اور جو لوگ نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ وعدے پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط ہو جائیں گے.
تو جو لوگ ہیں جو اس کو سوچ کر کچھ چیزوں کو غلط تبدیل کر دیتے ہیں، یہ وحدت الوجود میں آتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے یا صرف اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں عقیدے جو ہے ایکسٹریم ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو شرک تک، کفر تک اور الحاد تک کیا ہے چیزیں لے کے چلی جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. معتدل راستہ جو قرآن و سنت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر طرح کی. سوال نمبر 6 ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر، اور اگر ہم انہیں پکاریں، ان کا نام لے کر دیا ہے اس کی، تو انہیں قدر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجھے آواز دے رہا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جو کوئی ان کو آواز دیتا ہے تو انہیں پتہ لگ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب حضرت نے کہا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجا کرو اور تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ خاص حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی درود مجھ پر بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پیش کیے جاتے ہیں. کس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا انتظام کیا ہے، فرشتوں کے ذریعے یا ڈائریکٹلی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن باقی حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن و سنت میں صحیح واضح میں کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایسے واقعات ہوتے، ایسے معاملات ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر آتے اور کچھ مدد کرتے، کچھ پریشانیاں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی یہ چیزیں پہلے پتہ ہوتی. صحابہ کرام کی زندگی میں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور تقریباً 100 سال تک گزرا. صحابہ کرام اس دنیا میں رہے، خلافتیں چلی، جنگیں لڑیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہوئیں، بہت ساری فتنے بھی آئے، بہت سارے حالات اوپر نیچے ہوئے، آگے پیچھے ہوئے. لیکن اس وقت میں بھی کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ میں کیا، کیونکہ ان سے زیادہ قریب تو صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جب صحابہ کرام سے یہ چیز موجود نہیں ہے، ان سے ثابت نہیں ہے، تو ہم کسی اور شخص کا اعتبار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو لہٰذا ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے جتنا قرآن اور سنت میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچائے جاتے ہیں، بالکل پہنچائے جاتے ہیں. کیسا پہنچائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب درود پہنچائے جاتے ہیں تو کیا باقی چیزیں پہنچائی جاتی ہوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو جہاں پر ہمیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے. ہمیں اپنی عقل لگانا نہیں ہے. وہ ہوتا ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا کچھ بھی ہمیں دین کے بارے میں نہیں کر سکتے. دین کے بارے میں آپ اسی وقت اتنا بول سکتے ہیں جتنا آپ کو پوری معلومات ہے، یا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے، یا صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سوال نمبر 7 ہے کہ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجماع کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بھائی نے کہا کہ اجماع کسے کہتے ہیں. اجماع کہتے ہیں کہ علماء کرام کا یا محدثین کا یا ائمہ کرام کا کسی ایک معاملے پر جمع ہونا. اجماع مطلب جمع ہونا. یہ اجماع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی حکم جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح آیت یا حدیث ہمیں نہ ملے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. اس میں اجماع کی ضرورت ہوگی کیا؟ قرآن کی نماز پڑھنا فرض، اس کے پاس آپ آگے متفق ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایک دم کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جو کلیئر نہیں ہے قرآن حدیث میں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسائل پیش نہیں آئے تھے، اب وہ مسائل پیش آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مان لو کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کیا معاملہ ہے نا. ہم اگر کسی کے، ابھی ہم فون پہ بات کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن کا میتھڈ ہے، جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکا ہے، ایسے جو نئے مسائل ہیں جس کے بارے میں یہ چیزیں کرنا، نہیں کرنا، کیسے کرنا، تو اس کے بارے میں جب قرآن حدیث میں صحیح مسئلے بیان نہیں کیے گئے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو علماء کرام جو ہے، محدثین جو ہیں، اس مسئلے کو جب ڈسکس کرتے ہیں اور اس معاملے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہاں سے مسائل لے کر کسی ایک بات کے پر جب وہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اجماع کرنا. کہ ایسا کوئی معاملہ جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کلیئرلی باتیں نہیں ہیں، لیکن علماء کرام کی جماعت اس کے پر اجماع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے پر حکم لگاتی ہے کہ یہ استعمال کرنا چاہیے یا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی چیز پر اتنا ہو چکا ہے، کسی چیز کے خلاف اتنا ہو چکا ہے؟ جیسے قادیانی کو پوری عمر کافر قرار دیا گیا، ہر فرقے مطلب میں بریلوی جو ہوگی، اہل، تو اس میں ہر فرقے علماء کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اتنا ہو چکا ہے کہ یہ کافر ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز کے اوپر اتنا ہو چکا ہے کہ کسی چیز کے خلاف اتنا ہو چکا ہے؟ میں نے سوال ہے کہ ہمیں کیسا معلوم پڑے گا کسی مسئلے کے اندر
اس میں اجماع ہے یا نہیں ہے, یا کچھ لوگوں کی الگ رائے ہے, کچھ لوگ اس بارے میں الگ رائے کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے, بہت کامن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر تو اجماع ہے, جمہور علماء کا یہ قول ہے, اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کا بہانہ لے کے اس کو پیش کرتے ہیں. تو اس کی 2-3 چیزیں ہیں تھوڑی سی, اس میں آپ لوگوں کو محنت بھی کرنی پڑے گی. کچھ کتابیں ہیں, کچھ محدثین نے, کچھ علماء کرام نے جو ہیں کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر انہوں نے کتاب الاجماع کے نام سے, مطلب ایسے مسائل جس کے اوپر ائمہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ایسی کچھ کتابیں کچھ علماء کرام نے لکھی ہیں. جیسے امام ابن تیمیہ کی کتابیں, امام ابن حزم کی کتابیں, اور کچھ علماء کرام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی جس میں یہ مسائل کو انہوں نے پیش کیا, اور اس کے اوپر علماء کرام کے جو فتوے ہیں, جو ان کے اقوال ہیں, یا جو ان کی کامن باتیں آ چکی ہیں, اس کو انہوں نے اس کے اندر کیا کیا ہے, جمع کیا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں, اس میں اس مسئلوں کو دیکھیں, جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اجماع کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ کوئی مسئلہ پڑھیں گے, اس میں آپ جب الگ الگ لوگوں کی باتیں سب سنیں گے, الگ الگ مختلف فکر کی باتیں سنیں گے, جیسا بھائی نے بتایا کہ قادیانیوں کے بارے میں تمام مسالک کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ کیا ہے, کافر ہیں, تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کسی نہ کسی سورس سے, میڈیا کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے. تو اگر یہ کوئی آپ کو ایسا سورس مل جاتا ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام لوگوں کے اس بارے میں سیم قول ہے, تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں کلیئر معلوم نہیں ہے, تو آپ جو ہے ان علماء کرام سے رابطہ کریں جن کو دین کے بارے میں زیادہ علم ہو, جو دین کے بارے میں زیادہ پکڑ ہے, یا جو اس مسئلے کے بارے میں جن کو زیادہ پتہ ہو. ان علماء کرام سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے, اس میں اجماع ہے یا نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو علم حاصل ہو جائے. لیکن وہ علماء کرام ایسے ہونے چاہیے جو حق بات کہتے ہوں, حق بات سمجھتے ہیں اور حق بات کی تائید کرتے ہیں. ہاں بھائی, اب الگ الگ کتابیں ہیں, میں بولا نا, الگ الگ فتوے ہیں. اب وہ تو فتوے آتے رہیں گے نا, نئے نئے مسائل آتے رہیں گے, نئے نئے بکس. اب ایک تو میں نے بولا کہ وہ کتابیں آپ پڑھیے جن کتابوں میں یہ فتوے ہیں. اگر وہ کتابوں کے علاوہ بھی نئے ایشوز آ گئے کچھ سال کے بعد, تو اس کے لیے کچھ کمیٹیاں بھی بیٹھتی ہیں ہر ملک میں, یا الگ الگ ملک کے علماء کرام کو بلا کر نئے ایشوز کے اوپر میٹنگ کرائی جاتی ہے. فقہ کی ایک اکیڈمی ہوتی ہے, صرف ایک اکیڈمی ہوتی ہے, علماء کرام اس میں بیٹھتے ہیں. اب سمجھو انشورنس کا مسئلہ آ گیا, بینک والی کرنسی کا مسئلہ آ گیا, نوٹ کی کرنسی کا مسئلہ آ گیا, ڈیجیٹل کرنسی کا معاملہ آ گیا ہے نا, ٹریڈنگ کا معاملہ آ گیا, بہت سارے چھوٹے بڑے مسئلے ہیں. تو ان مسئلوں کے اوپر علماء کرام بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر حل نکالتے ہیں. سوال نمبر ہے کہ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے, اور کیا عام آدمی اجتہاد کر سکتا ہے؟ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد ایک دم مختلف چیز ہے, اور قیاس بھی ایک الگ چیز ہے. اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں ڈائریکٹ کوئی حکم ہمیں نہیں ملا, کسی مسئلے میں کوئی ڈائریکٹ حکم قرآن اور سنت سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں نہیں ملتا ہے, تو اب وہ نیا مسئلہ آ گیا ہے, یہاں پر وہ نہیں ہے مسئلہ, اب اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کی سیرت سے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھ کر, ان کی اس گائیڈ لائن میں کوئی مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا کوئی نتیجہ ہم نکالتے ہیں, یا اس کے اوپر ہم کوئی حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو اجتہاد کرتے ہیں. مطلب کسی چیز کے لیے کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی ہم نے کوشش کرنا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. کہ اس کے بارے میں کلیئر کٹ حکم موجود نہیں ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں حکم لگانا ہے, تو حکم کے بارے میں صحیح حکم ہوگا, غلط ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے بارے میں حکم تو لگ چکا ہے, لیکن دوسری چیز کے بارے میں جو اس کے برابر کی چیز ہے اس کے بارے میں حکم نہیں ہے, لیکن ہم ایک حکم کسی چیز کے اوپر لگا ہوا ہے, اس چیز کو دوسری چیز کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ہر نشہ والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. ہر نشہ والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. کل مسکرن حرام ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, کہ جس میں شراب ہے یہ غلط کام ہے, شیطان کا کام ہے, اس سے تم بچو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے شراب بنتی تھی, اس کے غلط طریقے کار ہیں. آج کے زمانے میں جو شراب بنتی ہے وہ الگ طریقے سے بنتی ہے. شراب کے الگ الگ نام ہیں, کوئی بیئر بولے گا, کوئی وسکی بولے گا, کوئی رم بولے گا, الگ الگ نام ہیں. تو اب لیکن اس کے نام جو کچھ بھی ہوں, لیکن ان تمام چیزوں میں اگر نشہ ہوگا تو وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی.
کیونکہ شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب کے اندر کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اب نشے کی جو چیز ہے یہ بنیاد کو لے کر ہم نے دوسری جو چیزیں ہیں پینے کی چیزیں جس کے اندر نشہ ہو سکتا ہے اس پر ابھی ہم نے کیا کیا؟ قیاس کیا کہ اب یہ چیز کے اندر نشہ تھا اس لیے حرام تھی، اب دیگر وہ چیزیں جس کے اندر نشہ ہوگا، اب چاہے وہ پینے کی چیزیں ہوں گی یا کھانے کی بھی چیزیں ہوں گی، جس کسی چیز کے اندر بھی نشہ ہوگا تو وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اب حرام ہو جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں قیاس، کی حکم ایک چیز کے اوپر ہے، دوسری چیز کا نام لے کے نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس کی کیٹیگری وہی آ گئی تو اس کو ہم قیاس بولتے ہیں۔ اور اجتہاد میں ہمیں حکم ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا حکم لگا ہوا ہے۔ اب میں نے سوال کیا کہ اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ تو اجتہاد وہ کر سکتا ہے جس کو دین کے بارے میں صحیح علم ہو، پورا علم ہو، جن کو دین اور دین کے جو علوم ہوتے ہیں اس کے بارے میں جس کی اچھی پکڑ ہو، قرآن و سنت کا صحیح علم ہو، اور وہ خود بھی شخص جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، وہ خود عمل کرنے والا بھی ہو، اس کو دین کے علوم کا پتہ ہو، قرآن کا، سنت کا، تفسیر کا، سیرت کا، حدیثوں کا، عربی کا، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں ایک دین سیکھنے کے لگتی ہیں ان تمام علوم کا اسے علم ہو، اس کے اوپر اس کی اچھی گرفت ہو، پکڑ ہو، حدیثوں کا اچھا مطالعہ ہو، وہ سیرت کے اور تاریخ کے واقعات کو وہ اچھے سے جانتا ہو، عربی وہ سمجھتا ہو، تو اور وہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، تو ایسا کوئی شخص جس کو ان کی پوری معلومات ہوگی، اچھا علم ہوگا، تو وہ شخص کسی مسئلے کے بارے میں اجتہاد صحیح طور پہ کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے پاس علم کم ہوگا، ہمارا ناقص علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، ہم کسی مسئلے میں کوئی بات کریں، ہو سکتا ہے پوری چیزیں ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم غلط چیز بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اجتہاد ایک بہت بڑا کام ہے، اہم کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ علم والے ہیں، جس کو اچھا علم ہے، وہ لوگ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ منہج کی کیا تعریف ہے؟ منہج کہتے ہیں طریقے کو، ایک سسٹم کو، کام کرنے کے طریقے کو منہج کہتے ہیں۔ سلیبس نہیں، کام کرنے کے طریقے کو ہم بولیں گے، کس طریقے سے وہ کام کیا جائے۔ سلیبس تو ہمیں پتا ہے، قرآن اور حدیث ہمارے پاس سلیبس ہے نا، قرآن اور حدیث کی آیتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ سلیبس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے، لیکن اس طریقے کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، یہ چیزوں کو منہج کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، منہاج کہتے ہیں، ایک راستہ کہتے ہیں، جس راستے کے اوپر چل کر ہم اس چیز کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ تیمم کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی کہ جب تم کو پانی نہ ملے تو تم مٹی سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ تیمم کیسا کرنا، تیمم کا طریقہ نہیں آیا تھا، اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، تو کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹی سے لپیٹنا شروع کر دیا، لوٹ پوٹ ہو گئے، ایسا کرنا پتہ نہیں تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا تیمم اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ طریقہ بھی آپ کو سمجھنا ہے، تیمم تو کرنا ہے لیکن کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، یہ جو طریقہ ہوگا اسے ہم منہج کہتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کب کہاں پہ کام کریں۔ سر تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلف کیا ہوتے ہیں اور سلف صالحین، یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ کون ہوتے ہیں؟ سلف صالحین اسلاف سے سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف صالحین کسے کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزرے۔ سلف کے معنی ہوتے ہیں پچھلا، ماضی، جو گزر گیا۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے اسے ہم سلف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سلف کون آئیں گے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، اور ہم پھر کہتے ہیں سلف صالحین۔ اب پچھلے جو لوگ گزرے اس میں نیک لوگ بھی ہیں اور بدکار لوگ بھی ہیں، غلط لوگ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سلف صالحین کے طریقے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ پچھلے گزرے اور وہ لوگ نیک تھے، انہوں نے دین کو بہتر طریقے سے سمجھا، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا، تو ہمارے لیے سلف صالحین کی جماعت میں کون آئیں گے؟ سب سے جماعت میں صحابہ کرام کی جماعت آئے گی، محدثین کی جماعت آئے گی، جو لوگ نیک بھی تھے اور نیکی کا ساتھ بھی دیا۔ تو ان لوگوں کے طریقے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم ان کو فالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو بدکار تھے، غلط تھے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کہا کچھ بھی کیا، ان کو ہم سلف ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو سلفی یا سلف صالحین کے طریقے پر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے طریقے پر ہم چلنے والے بنے۔
آج اس میں جو جیسے اہل حدیث وہ سلفی بھی کہلاتے ہیں، اگر اصلی سلفی دیکھیں گے مطلب کون ہوتے ہیں، وہ بریلوی جو ہوتی ہے اہل حدیث کیا، لیکن عام آدمی کیسے جج کرے کہ اصلی سلفی کون ہے؟ میں نے کہا کہ ہمیں کیسا معلوم پڑے گا کہ بھئی سلفی کون ہے، عام آدمی کیسا سمجھ میں آئے؟ وہ ابھی بہت سارے الگ الگ مسلک ہیں، اس مسلک میں اس کو سمجھنا ہے کہ بھئی اس میں صحیح طریقے پر چلنے والا انسان کون ہے۔ ٹھیک ہے، سلف صالحین ہم بولتے ہیں، ہمارے اسلاف کس کے اوپر عمل کرتے تھے، ہمیں وہ سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان کے پاس کیا چیزیں بیس تھی جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، جس کو لے کے وہ چلے تھے۔ ہم اگر دیکھیں گے ان کے پاس کیا تھا، سلف صالحین میں قرآن تھی، حدیث تھا، صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد ایک دور آئے گا، بہت فتنوں کا دور ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور میرے صحابہ کرام کے طریقوں کو لازم پکڑنا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ حکم دیا گیا کہ ہمیں قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو پکڑنا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی یہیں سے علم حاصل کیا، انہوں نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ اصلی سلفی کون ہے، اہل حدیث یا پھر رائے حق پر کون ہے، ہم سلف صالح کس کو مانیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا، وہ کس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلک ہیں جو کسی آدمی کے نام سے ہیں اور وہ لوگ اسی آدمی کے حساب سے کیا کرتے ہیں، عمل کرتے آتے ہیں۔ پھر دوسرے اگر ائمہ کرام ہوں گے، محدثین ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، ان کی باتوں کو وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین کسی ایک آدمی کی میراث نہیں ہے۔ تو ہمیں اس میں کھل کے سبھی لوگوں کی باتوں کو جو ہم جب ہم جاتے ہیں اس میں جو علماء حق ہیں، جو سلف صالحین جن کو ہم بولتے ہیں، جو صحابہ کرام کا جہاں سے سلسلہ چلتے آیا ہے، جو ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، ان کے لیے جو بیس تھا قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، تو جو لوگ بھی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق کہتے ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے، سلفی ہو جائیں گے یا اپنے اسلاف کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس کے مخالف عمل کریں گے وہ لوگ نہیں کہیں گے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ الگ الگ نام ہیں، جس کو ہم بریلوی کے نام سے، تبلیغی کے نام سے اور بہت ساری جماعتیں ہیں، یہ اس ملک میں ہیں، کسی اور ملک میں کچھ اور ناموں سے جماعتیں ہوں گی، کسی تیسرے ملک میں کچھ اور ہوں گی۔ تو نام اہم نہیں ہے، ان میں نام کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس جماعت سے جڑے۔ ہم بولتے ہیں کہ اہل حدیث جو لوگ ہیں جو قرآن و سنت پہ چلتے ہیں، جو سلف صالح کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو دعوت ہے، ان کے جو طریقار ہے، سلف صالحین کے مطابق ہیں، یہ قرآن و سنت کا مانتے ہیں، کسی ایک امام کے پیچھے یہ نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر سلف صالحین چلتے آئے ہیں۔ تو اس کے مطابق ہمیں، اگر ایک عام آدمی جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ ان کے راستے کو یا ان کے طریقوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، اگر دین ہمیں سیکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کیا طریقہ اور اہل سنت اور اہل حدیث میں کوئی فرق ہے یا یہ؟ بھائی نے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت کی کیا تعریف ہے اور اہل حدیث کیا چیز ہے، یا پھر وہ ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیے الگ الگ وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آئی، تابعین کی زندگی آئی، اس وقت میں ایسے نام نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں کچھ الگ الگ کیٹیگری تھی، لیکن لوگوں کو الگ الگ ان کے کام کے اعتبار سے جاتا، جیسا کہ مہاجرین کی ایک جماعت تھی جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے، انصار کی جماعت تھی جو مدینہ میں رہ کے مہاجر بھائیوں کی مدد کیا، ہے نا، بدری صحابی کہتے ہیں جو لوگ بدر میں تھے، ہے نا۔ تو ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے نام تھے، ان کے شناخت تھی، ٹھیک ہے، لیکن دین اصل ایک ہی تھا، اس میں بدعت اور خرافات نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اجتماعیت ایک ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمان ایک خلیفہ کے ماننے والے تھے، ہے نا، جیسے کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر اس کے بعد اور خلیفہ بنتے گئے۔ تو سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی خلیفہ کے ماتحت تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب چیزیں آگے بڑھتی گئیں، لوگ بڑھتے گئے، اسلامی حکومت بڑھتی گئی اور دین میں جب چیزیں غلط آنے لگیں، تب اس غلط چیزوں سے صحیح چیز کو الگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نام دینے کی ضرورت آئی۔ غلط چیزوں سے صحیح چیزوں کو بدلنے کے لیے پھر کچھ چیزیں آئیں، تب پھر آیا کہ جب بہت سارے تھے، جو اس وقت جو علماء حق تھے، جو صحیح دین پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت مطلب سنت کے طریقے کے اوپر بھی کام کرنے والے، سنت کہتے ہیں قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی، اور وہ آدمی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ وہ جماعت کے ساتھ میں ہوگا۔ نبی نے کہا کہ تم جماعت کے ساتھ میں رہو، اکیلے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، اکیلا آدمی
के ऊपर शैतान का हमला हो सकता है। उसका मन चाहेगा तो काम करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं काम करेगा। तो कुरान और सुन्नत के साथ में, जमात के साथ में जो चीज जो लोग काम करते हैं अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। इस तरीके से वो कहते हैं। अब उसके बाद फिर जब और चीजें जब आगे बढ़ी तो फिर बहुत सारे लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भी कहने लगे। बहुत सारे लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भी कहने लगे कि हम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब उस लेवल को देखकर भी सब लोग कुछ गुमराह हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि हम सब क्या है, बेसिकली क्या मुसलमान है। हर कोई अपने आप को मुसलमान ही कहता है, हर कोई अपने आप को मोमिन ही कहता है। फिर इसमें कैटेगरी होती है, फिर आपको शनाख्त देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि आप कैसे मुसलमान है, क्या है। तो फिर इसमें से भी एक अहले हदीस की टर्म आई, जिसके बारे में बहुत सारी रिवायतें अलग अलग हैं कि बहुत सारे उलमा किराम के इस बारे में कौल है कि अगर इस जमाने में कोई अगर जमात हक पर है, सही पर है, तो मैं अहलुल हदीस के अलावा किसी को नहीं जानता। मतलब वो हदीस वाले या अहले हदीस या सुन्नी। अब हदीस भी जो है वो सिर्फ वो नहीं है जो आप वसल्लम की बातें हैं। हदीस के माने कुरान भी है और आप वसल्लम की सुन्नतें भी हैं। दोनों इसके अंदर क्या है, जमा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी कुरान को भी कुरान के अंदर हदीस के नाम से जिक्र किया है। ठीक है, तो हदीस अहले हदीस वो लोग होते हैं जो कुरान और सुन्नत दोनों को मानते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक भी अमल करते हैं, जो साहबे कराम का भी अमल करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो चौथा सवाल यही था कि जो वाला सवाल था कि कैसे पता चलेगा कि ये मतलब आगे वक्त में असली अहले सुन्नत कौन है, वो इसमें कवर हो गया। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल है कि मुनकर हदीस कौन लोग होते हैं। ये भी एक अलग फिरका, उनको प्रवेशी भी कहते हैं। तो मुनकर हदीस की बात सुनकर एक आम आदमी के दिमाग में एक मसला भी आ जाता है जब वो लोग कहते हैं कि कुरान तो पूरी तरह से महफूज है, बुखारी मुस्लिम के बारे में कोई बंदा 100% नहीं कह सकता। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये क्यों कहते हैं मुनकर हदीस क्यों हुए कि बुखारी मुस्लिम को ऊपर से इमाम अल्फाज उठाए और फिर कुरान को लेकर। मैंने कहा कि मुनकर हदीस क्या चीज है और जो लोग इसका इनकार करते हैं उनको किस तरीके से हम जवाब दें। तो मुनकर हदीस उन लोग कहते हैं कि जो हदीसों का इनकार करते हैं। ठीक है, जो लोग भी हदीसों का इनकार करेगा उसे मुनकर हदीस कहते हैं। चाहे आप पूरी हदीसों का इनकार करें या कुछ हदीसों का इनकार करें या एक हदीस का भी आपने इनकार किया तो आप मुनकर हदीस में से हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी हदीसें हैं, अगर वो हदीस सही है, सही सनद से है, ठीक है, उसकी बातें भी सही है और उसकी सनद भी सही है, अब वो हमारी अकल में आए या ना आए, हमें समझ में आए ना आए, अब हम उसका इनकार नहीं कर सकते। और हदीस का इनकार करना गोया के अल्लाह ताला का और उसके रसूल का इनकार करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आफसम के बारे में फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। आप अपने दिल से कोई भी बात नहीं करते मगर वो वही होती है जो हम उनकी जानिब करते हैं। मतलब आप की जो भी बातें हैं, जो भी हदीसें हैं, ये भी किसी जानिब से हैं, अल्लाह ताला की जानिब से हैं। और फिर लोगों का ये होता है कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली थी, तो कुरान तो ठीक है जो हमारे पास मौजूद है वो सही है, उसके पर हमारा ईमान पूरा है, उसके मुताबिक हम अमल करना चाहते हैं। लेकिन हदीस जो है उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया है, तो लिहाजा जो हदीस है वो हम तक सही है या नहीं है, क्योंकि हदीसों के अंदर सही हदीस भी मिलती है और सही हदीस भी मिलती है, इसके लिए उसके अंदर गलतियाँ होने के चांसेस हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है हदीसों को इनकार कर देते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस नसीहत को, इस कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी इबादत करने वाले भी हम हैं। तो नसीहत में सिर्फ हम कुरान को लिमिट ना करें, नसीहत में वो भी चीज़ें हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, क्योंकि अगर हदीसें ना होंगी तो हम दीन पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे दीन के शरीयत के ऊपर अमल नहीं कर सकते जब तक हम हदीस को नहीं कबूल करेंगे या उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नमाज की बहुत अहमियत है, इस्लाम का दूसरा रुकन है। अब नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें कितनी रकातें हैं यह कुरान के अंदर आपको मिलेगा, तफसीलात इसकी नहीं मिलेगी। कोई आदमी अगर कह दे कि मैं फजर की 2 रकात की बजाय मैं 4 रकात पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? या 2 रकात की जगह मैं 1 ही रकात पढ़ूंगा, तो क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? मैं 2 सजदों की जगह 3 सजदे करूँ तो नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये तफसीलात कहाँ से मिली आपको? हदीस से मिली। तो आप दीन का बड़े से बड़ा अमल कर ही नहीं सकते बगैर हदीस के। और जो लोग ये बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई हदीस की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने, तो वो उनकी सोच बहुत लिमिटेड है, महदूद है। जहाँ पर कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, वहाँ पर हदीस की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। क्योंकि अगर सही हदीस मौजूद नहीं होगी तो सही तौर पे इस्लाम के ऊपर अमल ही नहीं किया जा सकता। और ये लोग वो होते हैं जो इस्लाम के दुश्मन होते हैं। असल में ये कौन होते हैं? जो इस्लाम के दुश्मन होते हैं,
یہ حدیث کا انکار کر کے صحابہ کرام کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ حدیث کا انکار صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو اگر ہم ان کے اوپر شک کریں گے تو پورے اسلام کے اوپر کیا آ جائے گا؟ شک آ جائے گا۔ تو ان کی سوچ محدود ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے لیے علماء کرام نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کا انالیسس کرنے کے لیے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا راوی روایت کرنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کو بھولنے کی تو بیماری نہیں تھی، اس کا عقیدہ کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، اس کی زندگی میں معاملات کیسے تھے، اس کی پوری اسٹڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اوپر اس راوی کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے کہ یار اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اتنی آسانی سے کوئی انسان حکم نہیں لگاتا، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں کسی کو حکم لگانا، اس کے لیے ائمہ کرام نے بہت محنتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حدیثیں صحیح ہیں کتابوں میں ہیں اور ائمہ کرام نے اور محدثین نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ حدیثیں صحیح ہیں، تو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اور اگر کوئی حدیث کتنی بھی اچھی کیوں نہ دکھتی ہو، کوئی روایت کتنی بھی بہترین کیوں نہ دکھتی ہو، لیکن اگر وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ سوال میں بول رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں فقہ، مذہب، مسلک اور فرقہ، اس کے بارے میں بتائیں، سب سے پہلے فقہ کے بارے میں بتائیں، فقہ کیسے کہتے ہیں؟ میں بھی سوال کر کے فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، فقہ کہتے ہیں کس کو؟ سمجھ کو، تفقہ فی دین، دین کی سمجھ کو ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے میں بتایا کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، کچھ باتیں جو ہے کلیئر ہیں، آسانی سے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مان لو قرآن کی بہت عام آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اب نماز کو قائم کیسا کیا جائے گا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ نماز کو قائم کرنے میں مسجدیں بنانا بھی آ گئی، نماز کو قائم کرنے میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی آ گیا، نماز کو قائم کرنے کے اندر اذان، مؤذن، لاؤڈ اسپیکر اور اس کی تمام ضرورتیں، مصلی کا انتظام، طہارت خانے کا، وضو خانے کا انتظام، یہ چیزیں بھی نماز قائم کرنے میں آ گئی ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں جو نماز کو قائم کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، وہ نماز کا پڑھنا بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نماز کا قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسی جو بھی سمجھ ہوتی ہے، جو بھی آیتیں حدیثوں ہیں، اس کی جو سمجھ ہے اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور اس فقہ سے آسان زبان میں اچھے طریقے سے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایک علم بنایا ہے، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، جس کے اندر وہ دین کی باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہم مسلک اور منہج کے بارے میں بتائیں، یہ منہج تو ہوتے ہیں مسلک اور یہ مسلک۔ مسلک کہتے ہیں چلنے کا طریقہ، مسلک کہتے ہیں سلک میں راستہ مطلب مسلک ہے تو چلنے کا راستہ۔ اب کس طریقے سے ہم چلیں، کس راستے پر چلیں، کس کی نشاندہی کریں۔ تو بہت سارے جو عام لوگ ہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے دین کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں کسی نہ کسی علماء کرام کی، کسی محدثین کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تب کسی ہم امام کی بات کو ہم سمجھ لیں، سن لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ تو اس طریقے کسی ایک خاص آدمی کے، کسی ایک خاص شخص کے طریقے پر جب آپ چلتے ہو، یا اس کی سوچ کے حساب سے آپ جب کام کرتے ہو، یا اس سوچ کے ماننے والے جو مختلف فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو مسلک کہتے ہیں، کہ ایک خاص سوچ کو لے کے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک مختلف فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے سوچ کے حساب سے جو لوگ عمل کرتے ہیں اسے ہم مسلک کہتے ہیں۔ چلنے کا راستہ ہے، اب اس الگ الگ راستے ہو سکتے ہیں، جو جس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ پتہ ہے کہ مسلک کا ماننے والا۔ اور فرقہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ بدمستی کا چیز ہوتے ہیں کہ فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جنت میں جائیں گے۔ وہ فرقہ کیسے کہتے ہیں؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گروپ یا گروہ جس کے عقائد میں جو ہے بیسک جو بنیادی عقائد ہے نا، اس کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف میں اگر وہ آ جائے ہاں، اور اس کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہو جائے، ایک جماعت ہو جائے، اس کو ہم فرقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی جو چیزیں اسلام کی بنیادوں کو جو کے مخالف میں ہیں، اس کے مخالف اگر کوئی بات کرتا ہے تب جا کے وہ فرقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے فرقے اب بن چکے ہیں اور اس کے بارے میں علماء کرام نے بتا دیا ہے، جیسے معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، خوارج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرقے بن چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ دین کو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کی، یا اپنے مطلب کی چیزیں نکال لی، اور اپنے جو چیزیں اپنے کو سمجھ میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔
ایک فرقہ ہے, سمجھنے کے لیے بولتا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ اسلام کے باہر یا وہ قتل کے لائق ہو گیا, وہ سیدھا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو گے اور مجھ سے توبہ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. اب اس چیز کو لے کر لوگوں نے کچھ الگ عقیدے بنا لیے تو وہ ان کے ایک الگ فرقہ ہو گیا. کچھ لوگ ہیں, کچھ فرقے ہیں جو آخرت کا انکار کر لیتے ہیں, کچھ ہیں جو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں مانتے ہیں. تو الگ الگ عقیدے آ گئے ہیں, الگ الگ چلنے کا طریقہ آ گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اسے حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا. تو اللہ نے جو بندوں کو رکھا ہے, جو جانشین بنایا ہے, جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا حکم نہیں چلے گا. حالانکہ وہ لوگ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق اگر حکم چلاتے ہیں تو ان کی باتوں کو آپ مانیں گے. اگر وہ قرآن حدیث کی بات کے مطابق عمل نہیں کریں گے, اس حکم دینے کا, ان کی باتوں کو مت مانو. لیکن کچھ لوگوں کا یہ حکم آتا ہے, جو خوارج تھے وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ, حکم چلے گا صرف اللہ کا. قرآن کی آیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خلیفہ تم پر مسلط کیا گیا, تم کو پر بنایا گیا, کوئی حاکم ہے, کوئی تمہارا بادشاہ ہے, اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا, تمہارا امیر اگر بنا دیا گیا, تو ہمیں اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس کا بھی اس کا بھی حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو تمہارے اولو الامر ہے, تمہارے جو سرپرست ہیں, ان کی بھی تمہیں اطاعت کرنا ہے. تو جو تمہارے پر مقرر کیے گئے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اگر حکم دے تو ان کی باتوں کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت سوال چار ہو رہے تھے کہ سوال میں بتا رہے ہیں کہ کیا حنفی شافعی مالکی یہ جو چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے, مسلک ہے, مذہب ہے, فرقے ہیں, کیا ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو حنفی مالکی شافعی یہ کیا ہے. اس کو علماء کرام, اس کو عام لوگوں میں جو بھی زبان ہے, یہ علماء کرام ہے, اس کو جو ہے مسلک ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسلک کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی فرقے کسی نے بھی اس کو فرقہ نہیں کہا ہے. عام طور پر لوگوں نے کیا کہا ہے, یہ مسلک ہی ہیں. اور یہ جو جتنے بھی امام گزرے ہیں, ہم ان تمام امام کو حق امام مانتے ہیں کہ انہوں نے حق کی دعوت دی, حق کی باتیں کہی, اور یہ مجتہد بھی تھے. انہوں نے اپنے حد تر امکان صحیح دین کو سمجھا اور دین کو لوگوں کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی. اور ان کے علم کی بنیاد پر, ان کے تقوی کی بنیاد پر, ان کے دعوت دین کے معاملے کے اوپر ان کے پھر ماننے والے, ان کے اتباع کرنے والے, ان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی. اس کے لیے یہ امام جو ہے مشہور ہو گئے. حالانکہ ان سے پہلے بھی, ان کے بعد بھی کئی امام گزرے ان کے ساتھ کے بھی, لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی, اس لیے وہ مشہور نہیں ہوئے. ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اس لیے یہ مشہور ہو گئے. بخاری مسلم کی اور جتنی کتابیں ہیں یا اور کتابیں, اس پر عمر اجماع, میں نے سنا کہ اس پر عمر اجماع کی کتابیں, لیکن اگر شیعہ کمیونٹی کو دیکھیں تو وہ ان سے اعلان بات کرتے ہیں, ان کی الگ کتابیں ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے ہماری کسی. دیکھیے, میں نے سوال کیا کہ جو حدیثی کتابیں ہیں, بہت سارے حدیثی کتابیں ہیں, تقریباً 300 سے زیادہ حدیثی کتابیں ہیں. ہمیں تو چند کتابوں کے نام معلوم ہوں گے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ. 300 سے زائد حدیثی کیا ہیں کتابیں ہیں, چھوٹی بڑی. ٹھیک ہے, اس میں سے 2 کتابیں جو ہیں جس میں تمام جو ہے امت کا, ائمہ کرام کا اجماع ہے کہ اس کے اندر کی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں, اس میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے. وہ کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری اور مسلم. اب بھائی نے سوال کیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام امت کا اجماع ہے, لیکن شیعہ اس بات کو نہیں مانتے. تو دیکھیے, شیعہ اس بات کو نہیں مانتے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شیعہ کون لوگ ہیں, ہمیں وہ سمجھنا ضروری ہے. ہم شیعہ کو کیا مسلمانوں کی جماعتوں میں سے جانتے یا نہیں جانتے, وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی بات قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ شیعہ جو ہے بہت سارے صحابہ کرام کو ہی گالی دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے عقائد میں بہت زیادہ غلو ہیں جو شرکیہ اور کفری عقائد تک لے کے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کی یہ باتیں اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہیں. دوسرا ہو رہا ہے کہ قربانی کیا ہے, سنت ہے, فرض ہے اور واجب ہے. کیونکہ جو حنفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے, لیکن باقی جتنے بھی مسئلے کیا اور الگ الگ مسئلہ ہے وہ یہ سنت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو کیا ہے قربانی. میں نے کہا کہ قربانی کیا ہے, سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. ٹھیک ہے, قربانی جو ہے یہ سنت ہے. قربانی کیا ہے, یہ سنت ہے. آپ سب نے اس کے کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے واجب اور فرض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ اس کا حکم ہے واجب کی طرح پر کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی نہ کرے تو ہمارے مسئلے قریب نہ آئے. تو یہ اس کے لیے ترغیب دلانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے, اس کی کیپیسٹی نہ ہو, تو وہ شخص گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا. لہٰذا قربانی جو ہے یہ سنت میں آئے گی, فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ کے چوتھے دن قربانی کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ حدیث سے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ چوتھے دن قربانی کا مسئلہ کیا ہے. چوتھے دن مطلب 13 ذی الحجہ کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. ٹھیک ہے. جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی شروعات ہوتی ہے 10 ذی الحجہ سے, جس دن عید ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے 3 دن 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ, ان دنوں میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں. ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. کیا دن کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہتے ہیں. یہ کھانے پینے کے دن ہیں, تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی منع ہے. تو یہ بھی جو دن ہے اس میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں, اور ایام تشریق جو ہے 11 12 اور 13 ہیں. اگر ایام تشریق 13 تاریخ تک اگر نہیں ہوتی تو اس دن بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایام تشریق کے اندر جو ہے 13 ذی الحجہ بھی آتی ہے, اس لیے 13 ذی الحجہ تک بھی آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے تک. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے آپ تیسرے دن بھی آپ قربانی, چوتھے دن بھی جو ہے آپ قربانی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ لوگوں میں چلن نہیں ہے, اس کے لیے جن کو اس کا علم نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے چوتھے دن قربانی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.